अस्सलाम वालेकुम। बड़ी बात के साथ मैं हूं आदिल शाजिब। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के नताइज सामने आ चुके हैं। हतमी नताइज का इंतजार है, लेकिन तहरीक इंसाफ इस वक्त 9 सीटों के साथ सर फहरिस्त है। हैरान कुन तौर पर तहरीक इंसाफ के बाद आजाद उम्मीदवारों ने सबसे ज्यादा 7 सीटें वहां से जीती हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 3 और नून लीग ने 2 सीटों पर कामयाबी हासिल कर ली है। और वाज़ेह इम्कान इस बात का है कि तहरीक इंसाफ आजाद उम्मीदवारों की मदद से हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएगी, क्योंकि उन आजाद उम्मीदवारों में से जो आजाद उम्मीदवार जीते उनमें से 4 ऐसे उम्मीदवार थे जिन्होंने तहरीक इंसाफ का टिकट ना मिलने पर आजादाना हैसियत में इलेक्शन लड़ा। लेकिन मामला इतना सादा नहीं। ओपोजिशन गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में धांधली का इल्जाम लगा रही है। बिलावल भुट्टो ने आज गिलगित में भरपूर एहतजाज के दौरान इस्लामाबाद की जानिब मार्च का इंदिया दे दिया है। जो अभी जारी धांधली है, आपसे जो 3 सीटें अभी भी चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं, हम उनको वो 3 सीटें चोरी करने की कोशिश नाकाम करवाएंगे। अब तो सियासी लोग हैं, जब हम प्रेशर में आते हैं हम भी जज्बाती होते हैं, हम भी जज्बाती फैसले लेते हैं। आप हमें मजबूर ना करें कि हम एक्सट्रीम पोजीशंस पे आ जाए। इंशाअल्लाह ताला यहां से अब आपकी चोरी हुई सीट वापस लेंगे, ना ले सके तो आपका रुख इस्लामाबाद की तरफ होगा। दूसरी जानिब नून लीग की जानिब से भी इलेक्शन नताइज को मुस्तरद करते हुए इल्जाम यह लगाया गया कि धांधली मुनज़्ज़म अंदाज में हुई, जिसके दौरान एक तरफ उम्मीदवारों पर दबाव डाला गया, वफादारियां उनकी तब्दील करवाई गई, दूसरी जानिब नोट से वोट खरीदे गए। इलेक्शन के ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी करते हुए विफाकी वज़रा तरक्याती मनसूबों के वादे करते रहे और इलेक्शन कमीशन ना सिर्फ खामोश तमाशाई बना रहा, बल्कि नून लीग के मुताबिक जब उनसे शिकायत की गई तो उन्होंने बेबसी का इजहार किया। उम्मीदवारों को हराने के लिए बड़े साइंटिफिक तरीके से उम्मीदवार खड़े किए गए जो चंद सौ वोट लेकर उनको हराने के लिए इस्तेमाल हुए। इलेक्शन 15 अगस्त को होने थे, उनको पोस्टपोन किया गया। ये वज़रा सरकारी पैसा लेकर गली गली मोहल्ला मोहल्ला फिरते रहे, पैसे और नौकरियां बांटते रहे। मैंने खुद जाके चीफ इलेक्शन कमिश्नर से शिकायत की। मुझे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि मैं बेबस हूं, मेरे पास कोई इख्तियार नहीं है। हैरान कुन इंकशाफात हैं जिनके जवाब में हुकूमत का दावा यह है कि इलेक्शन शफाफ तरीके से हुआ, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल यह है कि खुद तहरीक इंसाफ को माजी के इंतखाबात की तरह वाज़ेह बरतरी गिलगित बल्तिस्तान में नहीं मिली। ये एक इलेक्शन बड़ा ट्रांसपेरेंट इलेक्शन था, जिसमें कि अगर कोई ये कहता है कि इसमें धांधली हुई है तो मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि अगर धांधली होनी थी तो फिर हम एक 14-15 सीटें ले लेते। क्यों इंडिपेंडेंट उम्मीदवार पीटीआई के उम्मीदवारों को शिकस्त भी हुई। हुकूमत का दावा अपनी जगह, लेकिन ये नताइज खुद तहरीक इंसाफ के लिए भी लम्हे फिक्रिया होने चाहिए, क्योंकि अगर इंतखाबात से पहले आने वाले सर्विस को देखा जाए तो तहरीक इंसाफ वहां मकबूल तरीन जमात थी। इमरान खान मकबूल तरीन लीडर थे, फिर भी वाज़ेह अक्सरियत का ना मिलना इस बात का सबूत है कि हुकूमत की परफॉर्मेंस से अवाम पूरी तरह मुतमईन नहीं है। यह अवामी रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। हुकूमत का यह दावा कि गिलगित बल्तिस्तान में उनका बयानिया कामयाब हुआ, यह गलत साबित होता दिख रहा है। आज ही सामने वाले अगर हम देखें इप्सोस का जो सर्वे सामने आया, उसके मुताबिक 50% लोग खुद तहरीक इंसाफ को महंगाई का जिम्मेदार समझते हैं, ना कि गुज़श्ता हुकूमतों को, जो कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनकी हुकूमत की परफॉर्मेंस पर एक बड़ा सवालिया निशान है। दूसरी जानिब अपोजिशन जमातों से भी बड़ा सवाल यह है कि क्या उनके पास जो है वो धांधली के इल्जामात के कोई ठोस शवाहिद भी मौजूद हैं। अगर नताइज को देखा जाए तो सिर्फ 3 या 4 ऐसे मुकाबले हैं जहां वोटों का मार्जिन कम है। एक मुतनाज़ नतीजा GB2 गिलगित का है, जहां इब्तदाई नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के जमील अहमद जीत चुके थे, लेकिन बाद में उन्हें 2 वोटों से शिकस्त हुई। और यही वो हल्का है जिसको लेकर बिलावल भुट्टो ने गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में धांधली के इल्जामात लगाए। GB7 जहां पीपल्स पार्टी के साबिक वज़ीर आला सैयद मेहदी शाह 4114 वोट लेकर दूसरे नंबर पर आए। तहरीक इंसाफ के राजा ज़िक्रिया जो है वो तकरीबन 5290 वोटों के साथ कामयाब हुए। इस हल्के के नताइज पर भी पीपल्स पार्टी को एतराज़ात हैं, जबकि GB8 की अगर बात की जाए तो पीपल्स पार्टी के मोहम्मद काजिम तकरीबन 400 वोटों के मार्जिन से हारे। यहां भी नताइज को
پیپلز پارٹی نے متنازع قرار دیا ہے. ایسے میں انتخابات چوری کرنے کے دعوے کس حد تک درست ہیں اور اپوزیشن کا اگلا لائحہ عمل کیا ہوگا، وہ بھی ایک ایسے وقت میں جب حکومت کی جانب سے اعلان کر دیا گیا ہے کہ کورونا کی دوسری لہر کے باعث پاکستان بھر میں جلسوں پر پابندی ہوگی. خود وزیر اعظم نے اپنے جلسے ملتوی کرنے کا اعلان کر دیا ہے. کوشش پوری کرنی ہے کہ ہم کوئی ایسی چیز نہ کریں جدھر کہ زیادہ لوگ مجمع جدھر ہوں. گلگت بلتستان سے جو الیکشن کیمپین ہوئی ہے اس کے بعد بڑی تیزی سے بڑھ گئی ہے وہاں کرونا وائرس. ہم نے سارے ملک میں جلسے ختم کر دیے، اپنا بھی ختم کر دیا اور ہم سب کو بھی کہیں گے، کیونکہ وہ ایک ایسی جگہ جدھر سب سے تیزی سے پھیلتی ہے وائرس. اور ناظرین تمام معاملات پر بات کریں گے. وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چوہدری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ڈاکٹر مصدق ملک صاحب. ڈاکٹر صاحب پہلے تو تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. پہلے آپ سے پوچھیں گے صحت اب آپ کی کیسی ہے؟ ہوپ فلی یو آر ریکورنگ ویری فاسٹ. جی ہاں، اللہ کا بڑا کرم ہے جی، اور انشاءاللہ کچھ دن میں ذرا ٹیسٹ میرا نیگیٹو آ جائے تو پھر دوبارہ سے باہر نکلیں گے. ابھی میں آئسولیشن میں ہوں. چلیں ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ہم دعا گو ہیں کہ جلد آپ صحت یاب ہو کر اسٹوڈیو میں ہمارے پاس تشریف لائیں. ڈاکٹر صاحب جی بی کے الیکشن کے نتائج آ چکے ہیں، نون لیگ نے تقریباً مسترد کر دی ہیں، دھاندلی کے الزامات لگا دیے اور یہ کہا گیا کہ سائنٹیفک طریقے سے دھاندلی کی گئی. اب سوال یہ کہ اگر حلقوں کو دیکھا جائے نون لیگ کے امیدوار تو تیسرے چوتھے نمبر پر آ رہے ہیں. ایون جو حافظ صاحب تھے سابق سی ایم وہ بھی اپنے حلقے میں تیسرے نمبر پر آئے. تو اگر دوسرے نمبر پر آتے پھر بھی آپ یہ کہہ سکتے تھے. کیسے دھاندلی ہوئی؟ کوئی ثبوت وغیرہ؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ ذرا دیکھ لیجئے 3 مختلف اوقات میں 3 مختلف طریقہ کار کے ذریعے دھاندلی کی گئی ہے. پہلے تو آپ کو معلوم ہے کہ پی ایم ایل این کے جو کینڈیڈیٹس تھے ان کو توڑا گیا، بالکل اسی طرح جس طرح سینٹ چیئرمین کے الیکشن میں 64 لوگ کھڑے ہوئے اور پھر 50 ووٹ ڈلے. تو یہ ایک پرانی روایت ہے جو ٹلنے کو نہیں آ رہی ہے، اور ہر الیکشن سے پہلے یہی جوڑ توڑ کا بازار جو ہے وہ گرم ہو جاتا ہے. اور آپ نے غالباً 7 ہمارے کینڈیڈیٹس جو ہیں ان کو پی ایم ایل این سے توڑ کے ان کو پی ٹی آئی کے ٹکٹس دیے گئے. کل ملا کے تقریباً 11 کینڈیڈیٹس، غالباً 11 کے قریب کینڈیڈیٹس تھے جن کو توڑا گیا ہے پری پول ریگنگ کے حوالے سے. تو ایک تو یہ بات ہوئی. دوسری بات جو میں سمجھتا ہوں صرف پی ٹی آئی نے نہیں کی، وہ تمام سیاسی جماعتیں کرتی ہیں مگر نہیں ہونی چاہیے. وہ ضابطۂ اخلاق جو طے کرتا ہے الیکشن کمیشن، اس کی خلاف ورزی ہے. مگر جس طرح اس مرتبہ کہا گیا اور جا کے یہ کہا گیا کہ اگر تم اتنے ووٹ دو گے تو ہم اتنے ارب روپے یہاں پہ خرچیں گے اور یہ ہمارا نیا پیکیج ہے وغیرہ وغیرہ، تو یہ دوسرے لیول پہ دھاندلی تھی. اور تیسرے لیول کے اوپر آپ نے الیکشن ڈے میں بھی دیکھا کہ کافی شکایات آئیں کہ بعض جگہوں پہ پولنگ ایجنٹ کو نکالا گیا. اور آج بلاول بھٹو صاحب نے بھی کہا، بڑا پروٹیسٹ کیا کہ یہ الیکشن ہم سے چھینا گیا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح 2018 کے الیکشنز چھینے جاتے ہیں. اب کچھ چیزیں تو اس کے اندر بالکل واضح ہیں. مثلا پری پول ریگنگ جو ہے اس کے لیے تو آپ کو کوئی سائنس لڑانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوئی ہے. صرف جو ہماری پرابلمز آتی ہیں وہ آتی ہیں کہ جب آپ یہ پولنگ ایجنٹس وغیرہ کو باہر نکالتے ہیں یا دھاندلی الیکشن والے دن میں کچھ کرتے ہیں، اس کی جو پروفس ہیں وہ لانے ذرا مشکل ہوتے ہیں. ہم نے یہ پچھلے 2 الیکشنز میں یہی دیکھا ہے. مگر بہرحال جو بڑا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ الیکشنز کی کریڈیبلٹی نہیں آ رہی ہے. یعنی ہمارا وہ طریقہ کار طے نہیں ہو رہا جس میں سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ الیکشن کے اوپر اعتماد کریں، الیکشن کے طریقہ کار کے اوپر اعتماد کریں. اور وہ تب تک نہیں آئے گا جب تک یہ انفلوئنسز جن کے ذریعے جوڑ توڑ کی جاتی ہے انفلوئنسز ختم نہیں ہوں. اچھا، اس میں ڈاکٹر صاحب آپ نے جتنی باتیں کی ہیں میں اس سے زیادہ تر اس سے متفق ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس سے پہلے اگر پاکستان مسلم لیگ نون کی مرکز میں حکومت تھی تو جی بی میں بالکل اسی طرح کیا گیا، 15-16 سیٹیں آپ کی آگئی. اس سے پہلے پیپلز پارٹی نے، ہوتا یہ ہے کہ چاہے وہ آزاد کشمیر ہو یا گلگت بلتستان کے انتخابات ہوں، جو بھی وفاق میں ہوتا ہے وہ وہی چیزیں کرتا ہے جو کہ پری پول ریگنگ کے زمرے میں آتی ہیں. تو آج تحریک انصاف کو بلیم کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ماضی میں آپ نے کیا وہ غلط تھا، جو پیپلز پارٹی نے کیا وہ بھی غلط تھا. دیکھیے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی بات کرتے ہیں
تو اس بھی یہ بات نہیں ہوئی کہ اس ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کے اندر کوئی سیاسی جماعت ایسی نہیں ہوگی جس کو کہا جائے گا کہ اسے طاق پہ رکھتے ہیں اور اس وقت کی موجودہ حکومت کی بات کرتے ہیں. اس وقت کی موجودہ حکومت کی بات بھی کریں گے, اس وقت کے موجودہ اشخاص جو انفلوئنس کرتے ہیں ان کی بات بھی کریں گے, مگر تمام سیاسی پورا جو پروسیس ہے اس کی بات کریں گے. اور جو بڑا نقطہ میں بار بار آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ ملک کے اندر اگر کوئی فیصلہ آتا ہے عدالت سے تو لوگوں کو اس پہ اعتماد نہیں ہوتا. نیب پہ تو خیر میں کیا بات کروں, میں آپ کو اس کی کیا تفصیلات بتاؤں, چھوڑ ہی دیں اس بات کو کہ نیب کیا ادارہ ہے اور کیسے استعمال ہوتا ہے. اب تو عدالتیں بھی کہہ رہی ہیں کہ وہ انجینئرنگ کا ایک ٹول ہے. تو اگر آپ نیب پہ بھی اعتماد نہیں کر سکتے, جو کاغذ کے اوپر آپ کو لگے گا کہ ہاں ہونا چاہیے, احتساب کیوں نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی فیصلہ ایسا آتا ہے جس میں حکومت کی سبکی ہوتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ ججز کی بھی رخصتی ہو جاتی ہے, ان پہ بھی مقدمات بن جاتے ہیں, ان پہ بھی ان کو بھی انفلوئنس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اعلیٰ سطح کے جو لوگ اپوائنٹڈ ہیں ان کی کبھی ویڈیوز سامنے آ جاتی ہیں, ان کو کمپرومائز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو جو بڑا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے نتیجے میں لوگوں کا اعتماد جو ہے, وہ چاہے الیکشن کے اوپر اعتماد ہو, چاہے وہ اداروں پہ اعتماد ہو, چاہے وہ عدالتی فیصلوں کے اوپر اعتماد ہو, وہ اعتماد جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے. اور وہ معاشرے میں انتشار پھیلنے کی بہت بڑی وجہ ہو سکتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان چیزوں سے آگے بڑھنا چاہیے. اگر آپ یہ بھی کہیں کہ اچھا بھائی آپ بھی آ جائیں 1990 کا حساب دیں, تو ہمیں بھی حساب دینا چاہیے, مگر اس کے بعد پھر یہ تمام مداخلت جو ہے وہ ختم ہونی چاہیے اور ایک پورے اعتماد طریقے سے ملک کو آگے بڑھنا چاہیے. ابھی وہ ہمیں راستہ نہیں نظر آ رہا جس میں ہم آگے بڑھ سکیں, اور یہی نواز شریف صاحب بار بار مقدمہ پیش کریں. یہ جو ڈاکٹر صاحب جس رستے کی آپ بات کریں, اب تو آج بلاول نے بھی اعلان کر دیا کہ جی ان کا ہم نے ابھی شارٹ چلایا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ ہم غصے میں جذبات میں آ کر سیاستدان جو ہیں وہ پھر جذباتی فیصلے کرتے ہیں, ایکسٹریم پوزیشنز لے لیتے ہیں. وہ یقیناً اشارہ جو تھا وہ نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کے بیانیے کی طرف ہی کر رہے تھے کہ ہمیں بھی مجبور نہ کیا جائے ورنہ ہم بھی ایکسٹریم پوزیشن لے لیں گے. تو یہ بات تو اگر پیپلز پارٹی بھی ادھر ہی جاتی ہے تو یہ پھر ٹکراؤ کی طرف ہی جائے گی. تو پی ڈی ایم کا لائے عمل کیا ہوگا اب جبکہ جی بی میں پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے دھاندلی ہوئی ہے, آپ بھی کہہ رہے ہیں دھاندلی؟ دیکھیں یہ فیصلے تو سوچنا پڑے گا اس وقت حکومت وقت کو, یہ سوچنا پڑے گا کہ کیا سب لوگ ان کے صرف خلاف ہیں, کیا واقعی وہ احتساب کی آڑ کے اندر انتقام لے رہے ہیں یا نہیں. اور جیسے کہ وزیر اعظم صاحب منہ پہ ہاتھ پھیر کے کہتے ہیں کہ میں اس کو چھوڑوں گا نہیں, کسی کو کہتے ہیں میں مونچھوں سے پکڑ کے جیل کی کال کوٹری میں ڈال دوں گا, کسی کو کہتے ہیں وہ کہتا تھا مجھے جیل میں بند کرنا ہے کر دو, میں نے کر دیا, کسی کو کہتے ہیں میں اس کا ایئر کنڈیشنر اتار دوں گا جیل میں سے. اگر یہی حکومت چلانے کا عمل ہے اور یہی ان کے گمان میں ہے حکومت سازی, تو پھر اس کے نتائج اور کیا نکلیں گے آپ مجھے بتائیں. اس وقت آپ کسانوں کو لے لیں تو وہ سڑک کے اوپر آئے ہوئے ہیں, اساتذہ کو لے لیں تو وہ سڑک کے اوپر آئے ہوئے ہیں, ڈاکٹرز کو لے لیں تو وہ سڑک پہ آئے ہوئے ہیں, سیاسی جماعتوں کو لے لیں تو وہ سڑک پہ آئی ہوئی ہیں. اگر آپ ایمانداری سے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں اور اپنے دوستوں کی طرف نظر دوڑائیں تو تمام صحافی جو ہیں جن کو پر سیڈیشن کے کیسز ہو رہے ہیں وہ بیچارے تنگ آئے ہوئے ہیں. 3-4-5 ہزار لوگوں کی نوکریاں جا چکی ہیں صحافیوں کی. تو یہ اس طرح کی انتقامی کارروائی, اس طرح کا فیشسٹ رویہ لے کے کہاں تک حکومت چلے گی. اور میں بھی خان صاحب کے گمان میں یہی ہے کہ اسی طرح حکومت چلانی چاہیے جیسے وہ منہ پہ ہاتھ پھیرتے ہیں. شاید ان کو یہی سمجھ آئیے کہ یہی کرنا چاہیے, حکومت میں یا طاقت میں آنے کا یہی مطلب ہوتا ہے. مگر بظاہر تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ ایک ناتجربہ کار اور تھوڑی سی جوونائل طریقہ کار سے حکومت چل رہی ہے, اور جس دن سے آئی ہے کسی عوامی مسئلے کے اوپر ان کی نظر نہیں ہے, کوئی سیاسی طریقہ کار جو ہے اس کو اوپر نہ ان کو ادراک ہے نہ نظر ہے. پارلیمان کے اندر میں نے ابھی آپ کو سینٹ چیئرمین کے الیکشن کا حوالہ دیا. اب میں آپ کو بتاؤں کہ وہ جو ہم نے بل پاس کیے ہیں آڑ میں, اور میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں آڑ میں, یہ فیٹف کی آڑ میں جو بل پاس کیے ہیں کہ کس طرح لوگوں کی بچیوں کی تصاویر بنائی جا سکتی ہیں, ویڈیوز بنائی جا سکتی ہیں, ٹیلی فون ہیک کیے جا سکتے ہیں, کمپیوٹرز میں بریک ان کیا جا سکتا ہے اور گھر میں داخل ہوا جا سکتا ہے. وہ کام جو سیکرٹ سروس کے ایجنٹس کیا کرتے تھے, اب آپ کسی بھی عدالت میجسٹریٹ کے کاغذ کے بعد کسی کے گھر کے اندر بھی اس طرح لوگ جو ہیں ان کو مقرر کر سکتے ہیں. یہ جس طرح کی ریاست بن رہی ہے, آپ مجھے بتائیے کہ اس طرح کی ریاست اگر آپ چلائیں گے تو پھر یہی کچھ ہوگا. ہر چیز پہ, ہر ادارے پہ, ہر طریقہ کار پہ اعتماد چلا جائے گا اور گورنمنٹ کیوس کا اور جس کو آپ کلیش کہہ رہے ہیں اس کا شکار ہوگا.
ڈاکٹر صاحب ایک اور معاملے پہ بات کرتے ہیں, اسی سے وہ جڑا معاملہ ہے. آپ خود بھی کرونا وائرس کا شکار ہوئے اور اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے جلدی. آج پرائم منسٹر نے اعلان کیا ہے کہ سیکنڈ ویو جو ہے وہ بہت زیادہ خطرناک بن چکی ہے اور کیسز بڑی تیزی سے زیادہ آ رہے ہیں, تو ہم اب انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں جلسے جلوس جو ہیں وہ بند ہو جائیں گے. انہوں نے خود بھی کہا تحریک انصاف بھی کوئی جلسہ ولسہ نہیں کرے گی. اپوزیشن کیا کرے گی؟ آپ کے تو بڑے بڑے جلسے آنے ہیں. دیکھیں عادل صاحب, میں دو تین, یہ میرا پرسنل تو ویو ہمیشہ سے بڑا ایک کنزرویٹو ویو رہا ہے کرونا کے اوپر, اور میں سمجھتا ہوں کہ احتیاط بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. لیکن کچھ چیزیں جو ہیں وہ آپ کو ضرور مد نظر رکھنی چاہیے. آپ کو یاد ہوگا جس زمانے میں میں بہت زیادہ پروموٹ کرتا تھا اور ہر پروگرام میں آ کے کرونا کا ذکر کرتا تھا, بتاتا تھا یہ کیسے پھیلتا ہے, ہمیں کیسے اس کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے, تو آپ کو یاد ہوگا کہ وفاقی وزراء ٹیلی ویژن کے اوپر آ کے کہتے تھے کہ یہ ملک کی معیشت کو اصل میں تباہ کرنا چاہتے ہیں. جو اصل یہ ملک دشمن ہیں یہ بھارت کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, اور ان کی کوشش یہ ہے کہ یہ کرونا کی آڑ لے کے ملک کی معیشت کو تباہ کر دیں. اور یہ گفتگو یہاں تک کی گئی کہ کرونا کا تذکرہ ختم ہو گیا. یعنی اگر آپ تذکرہ کرنے کی کوشش بھی کرتے تھے تو آپ پہ حملہ یہی ہوتا تھا کہ نہیں, آپ تو ملک کی معیشت کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. تو آپ یہ سوچئے کہ آپ حکومت کے اوپر کس بات پہ اعتماد کریں گے, بات پھر وہیں پہ آ جاتی ہے. یعنی پہلے والا ان کا آرگیومنٹ ٹھیک تھا کہ کچھ نہیں ہونا چاہیے, کچھ نہیں ہوگا, ہمیں لاک ڈاؤن کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یا یہ والا ٹھیک ہوگا کہ بھائی اب کرونا کی دوسری ویو آ گئی ہے تو ہمیں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے, یا تیسرا آج کے دن پہ غور کرنا ہوگا کہ جیسے ہی جو آپ نے پولیٹیکلی گول اپنا اچیو کرنا تھا وہ آپ نے اچیو کر لیا, تو آپ نے بولا کہ ہاں آج 2:30 پہ کرونا کی لہر آ گئی, آپ کے بعد کوئی جلسہ نہیں ہوگا. لیکن جب تک ہم نے پری پول ریگنگ کرنی تھی, جب تک ہم نے جی بی کے اندر ریگنگ کرنی تھی, تب تک سب کچھ ٹھیک تھا, تب تک تمام جلسے ٹھیک تھے. تو آج تو یہ نہیں آئی ہے نا ویو. اگر یہ کوئی پرنسپل پوزیشن ہوتی تو 1-2 ہفتے پہلے جب یہ ویو واقعی بڑی ہے, جب واقعی نمبر آف پازیٹیو کیسز جو ہیں وہ بڑھنا شروع ہوئے ہیں, تو اس دن پابندی لگ جانی چاہیے تھی. یہ ڈاکٹر صاحب بہت بڑا اعتراض آپ اٹھا رہے ہیں, میں بالکل اس سے ایگری کرتا ہوں کہ پہلے یہ فیصلہ کر لینا چاہیے تھا. پرائم منسٹر صاحب نے خود بھی جلسے کیے, ان پر اعتراض ہوا, سوات میں وہ گئے, ان پر اعتراض ہوا, ہزاروں لوگ اکٹھے ہوئے, جی بی میں جس طرح فیڈرل منسٹرز نے کیا, لیکن اس کو وہ ایکسکیوز نہیں ہے لاکھوں لوگوں کو اگر اپوزیشن ایکسپوز کرے کورونا کی طرف. ابھی آپ کے بڑے بڑے جلسے ہونے ہیں, تو انہوں نے تو کہہ دیا ہم نے کچھ نہیں کرنا. اب یہ بہت بڑا امتحان ہے اپوزیشن کا بھی کہ کیا فیصلہ کریں گے آپ. ہمیں دیکھنا پڑے گا, تو ہمیں قابل اعتماد نمبرز جو ہیں وہ ہمارے سامنے اگر لائے جائیں, جن کے اوپر ہر ایک کو اعتماد ہو, تو پھر ہی کوئی فیصلہ سوچ سمجھ کے کیا جا سکتا ہے. ورنہ تو ایسے ہی ہوگا کہ میرا جو ریگنگ کا تھا, جو میرا پولیٹیکل آبجیکٹو تھا, جب تک وہ میں نے اچیو کرنا تھا تب تک کرونا نہیں تھا. اگر آج الیکشن جیسے ہی اناؤنس ہو گئے ہیں ریزلٹس, اور میں نے جو ریگنگ کرنی تھی وہ میں نے اپنے پولیٹیکل اچیو کر لی ہیں گولز, تو اب دوسروں کو پولیٹیکل گولز نہ اچیو کرنے دو اور کہہ دو کہ اب کرونا آ گیا ہے. ابھی آپ نے ایک انٹرویو آیا ہے میرے خیال میں سما ٹی وی پہ چلا ہے, جو پرانے مشیر تھے وزیر اعظم کے صحت کے وزیر بھی رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, ان کا انٹرویو آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ ان نمبرز پہ اعتماد نہ کریں. ہمارے جو نمبرز آتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتے, اور نمبرز جو ہم دے رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں. کمال ہو گئی ہے, جب تک آپ وزیر تھے تب تک وہ سارے نمبرز ٹھیک تھے, اب آپ نے وزارت چھوڑ دی ہے تو اب وہ نمبرز غلط ہو گئے ہیں. اب آپ بتائیے کہ اگر وہ نمبر غلط ہیں, اب ایک وفاقی وزیر جن کی ذمہ داری تھی, جو NCOC میں بیٹھتے تھے, اگر وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ان نمبرز پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا, تو پھر مجھے بتائیے کہ ہم کن نمبرز کے اوپر اعتماد کریں. وزیر اعظم صاحب کی بات مانیں, وزیر اعظم صاحب تو 35 پنکچر سے لے کے آج تک کوئی بھی بات انہوں نے ایسی نہیں کی جس پہ اعتماد کیا جا سکے. کبھی وہ بریگیڈیئر کی ٹیپ لے آتے ہیں, کبھی وہ 35 پنکچر لگا دیتے ہیں, کبھی وہ فخر الدین جی ابراہیم صاحب کے خلاف ہو جاتے ہیں, کبھی وہ جسٹس وجی الدین کے خلاف ہو جاتے ہیں, وہ جس مرضی کے خلاف ہو جاتے ہیں, جو مرضی اسٹیٹسٹکس ہمیں دے دیتے ہیں, جو مرضی نمبرز ہم پہ پھینک دیتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیے کہ اگر وزراء یہ باتیں کر رہے ہیں تو کیا آپ کو اعتماد آئے گا کہ حکومت سیاسی گولز کے لیے نہیں کرونا کر رہی ہے اور واقعی لوگوں کو بچانے کے لیے کرونا کر رہی ہے؟ اور پھر اگر کل سے میں نے دوبارہ اگر وہی گفتگو شروع کر دی, تو کیا آپ مجھے گارنٹی دے رہے ہیں کہ حکومت دوبارہ مجھے نہیں کہے گی کہ یہ تو معیشت کو تباہ کرنا چاہتے ہیں, یہ تو غیر ملکی ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں؟ تو بتائیے ہم کس طرف بیٹھیں.
ذرا آپ ہی ہمیں بتائیے. ٹھیک ہے ڈاکٹر مصدق ملک صاحب, بڑا اہم آپ نے ڈاکٹر صاحب سوال اٹھایا, اور یہی سوال لے کے ناظرین ہم وفاقی وزیر فواد چودھری صاحب کے سامنے جائیں گے. وقت ہوئے چاہتا ہے ایک بریک, اور ڈاکٹر صاحب نے سوال اٹھایا, میں بریک سے پہلے بتا دوں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے اپنا جو پولیٹیکل مقصد وہ حاصل کرنا چاہتے تھے گلگت بلتستان میں, اس وقت انہیں کورونا کی سیکنڈ ویو یاد نہیں تھی, بڑے بڑے جلسے کیے, لیکن اب جیسے ہی وہ مقصد انہوں نے حاصل کر لیے تو اب جلسوں پر پابندیوں کی بات ہو رہی ہے. فواد چودھری صاحب کے سامنے سارے سوالات رکھیں گے, ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے مصدق ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, بڑی تفصیلی ان سے گفتگو ہوئی, کچھ سوالات انہوں نے ریز کیے جو ہم سامنے رکھیں گے. وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی تحریک انصاف کے سینئر رہنما فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. چودھری صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. پہلے تو ہم جائیں گے جی بی انتخابات پہ. پیپلز پارٹی نے بھی اعلان کر دیا ہے, وہ کہہ رہے ہیں دھاندلی ہوئی ہے, نون لیگ بھی کہہ رہے ہیں دھاندلی ہوئی ہے, پری پول ریگنگ کی وہ بات کر رہے ہیں. مطلب ایک اور انتخاب ایسے آیا کہ جس پر سوالیہ نشان اٹھ چکا ہے اور اسلام آباد کی جانب مارچ کے اعلانات ہو رہے ہیں. یہ کس طرف جا رہی ہے بات؟ نہیں, اس پہ تو خیر ہمیں رواجن سوال اٹھے ہیں. دیکھیں اس پہ ابھی جو انڈیپینڈنٹ تبصرے فیفن کی آپ دیکھ لیں, انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا کہ گلگت اور بلتستان کی تاریخ کے سب سے شفاف الیکشنز تھے. اس کے بعد ابھی آپ یہ باقی تو یہ روایتی معاملہ ہوتا ہے نا. ابھی آپ حفیظ الرحمان صاحب جو پی ایم ایل این گلگت بلتستان کے چیف منسٹر ہیں, ان کی ذرا آپ سنیے کہ انہوں نے پیپلز پارٹی کے بارے میں کیا کہا. تو یہ تو ایک رواجن پاکستان, چونکہ ہمیں پرابلم ہوتا ہے, ہم ہار نہیں مانتے ہیں, تو ایک رواجن ایک اس طرح کی بات کر دی جائے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے, ورنہ ان الیکشن پہ کوئی سیریس سوال نہیں ہے. اچھا چودھری صاحب, اس میں اگر دیکھا جائے نا تو پی ٹی آئی نے بھی یوزولی جو بھی اقتدار میں پارٹی ہوتی ہے وہ جی بی میں آسانی سے حکومت بنا لیتی ہے. آزاد کشمیر کا بھی یہی معاملہ ہوتا ہے, لیکن پی ٹی آئی صرف 9 سیٹیں لے سکی. اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ آپ کی کارکردگی, آپ کی پرفارمنس سے عوام مطمئن نہیں ہے, ورنہ آپ کو سنگل لارجسٹ پارٹی بھی بنا سکتے تھے جی بی کے عوام. صحیح ہے, یہ بھی ایک اینگل ہو سکتا ہے, لیکن زیادہ جو اصل میں جو ایشو ہے نا, جو ریئلسٹک بات ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ کم از کم 5 ٹکٹس جو ہیں وہ پی ٹی آئی نے اپنے لوگوں کو نہیں دیے اور باہر سے آنے والوں کو دیے, اور وہ انڈیپینڈنٹس جو ہیں وہ الیکشن جو ہے وہ جیت گئے. یعنی جو 4 ہیں وہ تو وہ لوگ ہیں جو سٹانچ پی ٹی آئی کے پرانے شروع سے کارکن ہیں جو الیکشن جیتے ہیں اور وہ آزاد جیتے ہیں. سو وہ ایک فیکٹر ہے. باقی تو ظاہر ہے جس طرح مرضی آپ انٹرپریٹ کریں, 9 سیٹیں ہیں پی ٹی آئی کی, جو روایتی طور کے اوپر جو سیٹیں ہیں وہ جو فیڈرل میں گورنمنٹ ہوتی ہے اس کی زیادہ رہی ہیں, لیکن اس بار پی ٹی آئی کی. ٹھیک, اچھا آج کی ڈیولپمنٹ یہ ہے فواد چودھری صاحب کے زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کا رابطہ ہوا ہے, اور کچھ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ دے ہیو ایگریڈ کہ پنجاب اور وفاق میں اب عدم اعتماد بھی لانی ہوگی, اور جنوری میں لانگ مارچ کی شنید ہے کہ وہ بھی جلد ڈیسائیڈ کر دیا جائے گا. تو یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے. ہم تو یہ سنتے آ رہے تھے آپ کے وزراء سے کہ پی ڈی ایم ٹوٹ جائے گا, پیپلز پارٹی ان کے ساتھ نہیں رہے گی. اب تو وہ اناؤنس بھی تقریباً آج کل میں کر دیں گے. دیکھیں جی, ان میں میجر جو ان کا چیلنج ہے اور پرابلم ہے وہ تو یہ ہے کہ ان کے کیسز ڈے ٹو ڈے چلنا شروع ہو گئے ہیں. دس از سم تھنگ ایکسٹریملی ورینگ فار پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے لیے, اور جو ڈے ٹو ڈے کیسز کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ ان کے اوپر پریشر بہت بڑا ہے, اور یقیناً اس سے وہ پوری کوششیں کریں گے کہ یہ کیسز کا جو معاملہ ہے یہ کہیں جا کے رکے, اور اس کے لیے وہ اپنا سیاسی دباؤ بڑھانے کی بھی پوری جو ہے وہ کوشش کریں گے. تو اس میں فواد صاحب جو پنجاب میں اگر عدم اعتماد کی بات کی جائے تو دیکھیں ان کو تو ہیلپ یہاں سے بھی ملے گی کہ پرفارمنس اس طرح سے, گورننس اس طرح سے نہیں ہو پائی پنجاب میں. پھر کاف لیگ بھی ناراض ہے, وزیر اعظم صاحب تو ابھی تک قیادت کے لیے نہیں گئے چبان, اور آپ کو پتہ ہے وہ بڑے روایتی اس معاملے میں پولیٹیشنز ہیں. تو پرابلمز تو آپ کو ہیں, تو اگر عدم اعتماد آج گئی پنجاب میں تو کہیں لینے کے دینے نہ پڑ جائیں پی ٹی آئی کو. دیکھیے جو عدم اعتماد وغیرہ ہے نا, یا حکومتوں کی تبدیلی, یہ گورننس پہ پاکستان میں نہیں ہوتی. اگر گورننس پہ ہوتی تو گورنمنٹ تو کب کیوں لٹ چکی ہوتی, جس قدر بدترین گورننس پارٹی نے وہاں پہ دی ہے. یہ عدم اعتماد وغیرہ پالیٹکس پہ ہوتی ہے. اگر پالیٹکس آپ کی اچھی
ہے تو پھر یہ خطرات ہوتے ہیں. اگر پالیٹکس اچھی ہو تو پھر اس طرح کا خطرہ پاکستان میں تو کم از کم نہیں ہوتا. اور اسپیشلی جب فیڈرل گورنمنٹ آپ کی ہو, پھر پنجاب میں گورنمنٹ آپ کی ہو, بہت مشکل ہو جاتا ہے. یہ ضرور ہے, البتہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری سیاست اتنی اچھی نہیں رہی ہے. ادروائز دیکھیے پی ایم ایل این کی ایک پارٹی کے طور کے اوپر ابھی تک رہنا پنجاب میں ممکن ہی نہیں تھا. بٹ انفارچونیٹلی چونکہ ہم بیک لسٹر رہے پالیٹکس میں, ہم نے اتنی اچھی سیاست نہیں کی ہے, جس کی وجہ سے یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اور جو آپ بتا رہے ہیں کہ یہ سارے اکٹھے ہو کے نو کانفرنس وغیرہ کی بات کریں, ان کی ضرورت ہی نہ ہوتی اگر ہماری پالیٹکس اچھی ہوتی. اس میں فواز صاحب لیکن جو سیاست آپ خود بھی ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ اتنی اچھی تحریک انصاف کی سیاست نہیں رہی, تو اس میں کمی کہاں پہ رہی اور اس کو کیسے اب پورا کیا جا سکتا ہے؟ اور یو تھنک کہ ابھی اٹس ٹو لیٹ, ابھی کچھ نہیں ہو سکتا, 2.5-3 سال تو گزر گئے ہیں؟ نہیں دیکھیں, بات یہ ہے کہ جو ایڈوانٹیج ہے نا پی ٹی آئی کو وہ عمران خان ہے. عمران خان لوگ چاہے جو مخالف ہیں وہ تو جو مرضی تنقید کریں گے, بٹ فیکٹ آف دا میٹر از کہ عمران خان کے قد کا کوئی لیڈر اپوزیشن میں نہیں ہے, نہ ہی کوئی اور آدمی اس وقت پاکستان کے اندر کوئی ایسا ہے جو کہ عمران خان کے لیے چیلنج ہو. سو جو برانڈ ہے عمران خان کا وہ اتنا بڑا ہے تو اس کو کوئی پولیٹیکل چیلنج درپیش نہیں ہے پاکستان میں. لہٰذا یہ صحیح ہے, اگر ہم اپنی پالیٹکس اچھی کریں گے تو گورنمنٹ زیادہ افیکٹو ہوتی ہے, گورننس افیکٹو ہو جاتی ہے اگر آپ کی پالیٹکس اچھی ہو. اگر پالیٹکس اچھی نہیں کریں گے تو ظاہر ہے گورننس اوپر نیچے رہے گی. اس کے علاوہ عمران خان کو تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی چیلنج یہ پارٹیز دے سکتی. اچھا, آج خان صاحب نے اعلان بھی کیا کہ جی جو سیاسی جلسے وغیرہ ہیں ان پر اب آگے جا کے کورونا کی سیکنڈ ویو کی وجہ سے پابندی لگانے کی انہوں نے بات کی. تو فواز صاحب ابھی تک تو آپ جی بی کا الیکشن اب تقریباً ختم ہو گیا, تو آج پرائم منسٹر صاحب کو یاد آیا کہ کورونا جو ہے وہ خطرناک ہوتا جا رہا ہے, اور اب کیونکہ اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ انہوں نے جو گین کرنا تھا پولیٹیکلی جلسوں سے وہ کر لیا, اب ہماری باری ہے تو اب ہمیں ڈرایا جا رہا ہے. بیسکلی تو دیکھیں این سی سی کی میٹنگ ہی آج ہوئی ہے, اور ظاہر ہے جب میٹنگ ہوئی ہے تو اس کی ریکمنڈیشنز ہمارے سامنے آئی ہیں. باقی یہ ہے کہ کوئی بندہ عقل کی بات ہی کر سکتا ہے نا, عمل کرنا یا نہ کرنا تو اگلوں کی اپنے بس میں ہے. پرابلم یہ ہے کہ پاکستان میں بھی اور ہم سب جو ڈیٹا ہے اس ڈیٹا جو بتا رہا ہے کہ اس کے ڈیفینیٹلی پاکستان میں کرونا کے کیسز میں بڑا اضافہ ہوا ہے اور تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے. اب آج ایک دوسری ویکسین جو ہے البتہ آ گئی ہے موڈرنا کے نام سے, تو آپ دعا کریں کہ یہ جو اگلی وہ ہے ویکسین وہ بھی بالکل اپنی آخری سٹیج پہ ہیں, تو آپ دعا کریں کہ ویکسین ہی جلدی آ جائے تاکہ اس طرح کے ہمیں تلخ جو فیصلے ہیں وہ نہ کرنے پڑے. ان دا مین ٹائم اگر ہم 3-4 مہینے صبر کر لیں تو وہ بھی کوئی اتنی قیامت نہیں آئی. اچھا چوئی صاحب, آخری سوال آپ سے. آپ نے موڈرنا ویکسین کی بات کی اور آپ بڑے کلوزلی ان ساری ڈیولپمنٹس کو دیکھتے ہیں, صبح رات کو بھی ہماری اس پر بات ہوئی تھی. موڈرنا کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس سے پہلے جو ویکسینیشن آئی وہ جو 80 ڈگریز میں اس کو فریز کرنا تھا وہ تو ہمارے لیے تقریباً ناممکن تھا, لیکن اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز, بس ان کی زیادہ تر موڈرنا کی ٹرائل بھی انہوں نے انڈیا میں کی. تو ویئر ڈو وی اسٹینڈ ایز اے کنٹری؟ ہم کس سے بات کریں گے؟ جو چائنیز یہاں پہ ٹرائل ہو رہی ہے وہ تو سنا ہے کہ برازیل میں بند بھی ہو گئی ہے, تو اس پر کیا آپ کی وزارت کیا کر رہی ہے اور اوور آل حکومت کی کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ نہیں, اس کو ویکسین کو ہم ڈیل نہیں کر رہے ہیں, یہ منسٹری آف ہیلتھ جو ہے وہ اس کو ڈیل کرتی ہے, اور انہوں نے ہی وہ جو چائنا کے ساتھ بھی کیا ہے وہ منسٹری آف ہیلتھ نے ہی ٹرائلز کا جو ہے وہ معاملہ کیا ہے. جہاں تک ایک اوور آل سچویشن ہے وہ تو ظاہر ہے کہ دنیا کی جو 5 بڑی کمپنیز ہیں ان کی تو جو ویکسین ہے وہ آلریڈی تقریباً 500 ملین ڈوزز جو ہیں وہ تو جو 4-5 بڑے امیر ملک ہیں وہ خرید چکے ہیں. لہٰذا پاکستان جیسے جو ملک ہیں ان کی باری آنے میں کم از کم 18 مہینے کا عرصہ درکار ہوگا. تو اور دیکھنا یہی ہے کہ یہ ہم نے تو پہلے بھی یہ بات کی ہے, پرائم منسٹر صاحب نے بھی یہ بات کی ہے کہ فیئر ڈسٹریبیوشن جو ہونی چاہیے ویکسینز کی. اگر صرف امیر ملکوں کی اجارہ ہوگی وہ ظاہر ہے کہ ایک زیادتی کی بات ہوگی, لیکن دوسری طرف ظاہر ہے ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ پاکستان کو ہم نے صرف جو ہے وہ ایک زرعی ملک کے طور کے اوپر یا ایک بیسک اکانومی کے طور کے اوپر آگے نہیں لے جا سکتے ہیں. ہمیں بھی ایک جمپ کی ضرورت ہے. ہم نے کوشش کی ہے لیکن اس کے لیے ظاہر ہے کہ ایک بڑی کنسنٹریٹڈ
ایفرٹ کی ضرورت ہے. ظاہر منسٹر آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اکیلے تو نہیں کر سکتی, لیکن ہم تو یہی توجہ دلاتے ہیں کہ پاکستان کو ہمیں ایک ڈیفینیٹلی نیکسٹ فیز میں لے کے جانا ہے. یہ 20-22 کروڑ کی آبادی کا ملک ہے, یہ ہم ایک دوسرے کو دیکھ کے اس میں کچھ نہیں ہونا. اور یہ جس قسم کی ہماری پالیٹکس ہے, ڈویسو پالیٹکس ہے, ہمیں بڑے آئیڈیاز کے اوپر بھی ہم اکٹھے نہیں ہیں, تو پاکستان کی مشکلات مزید بڑھیں گی. ٹھیک, فواد چوہدری صاحب سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین وقت تو چاہتا ہے ایک بریک کا, جس کے بعد پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما صوبائی وزیر تعلیم سعید غنی صاحب ہمیں جوائن کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم نے فواد چوہدری صاحب سے, وفاقی وزیر, ان سے تفصیلی بات کی. پھر ڈاکٹر مصدق ملک بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. گلگت انتخابات پر تفصیلی گفتگو ہوئی. حافظ حفیظ الرحمان صاحب سابق وزیر اعلیٰ ہیں گلگت بلتستان کے, مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے, اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس کے بعد ہم سعید غنی صاحب سے بھی بات کریں گے. حافظ صاحب, میں کچھ ٹکرز وغیرہ دیکھ رہا تھا کہ آپ کو شدید تحفظات ہیں جی بی کے ریزلٹس پر, لیکن آپ یہ کہہ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی وہاں سے وسائل لے کے آئی, وفاق یہاں سے وسائل لے کے آئی, تو یہ سندھ اور وفاق کے وسائل کی جنگ ہو رہی تھی گلگت بلتستان میں, انتخابات نہیں. یہ آپ ہی نے فرمایا سر؟ جی, میں نے یہ ضرور کہا کہ وفاقی حکومت کی تو ڈائریکٹ رسپانسبلٹی بنتی ہے نا, کہ سندھ گورنمنٹ کی تو یہاں رسپانسبلٹی نہیں بنتی, لیکن ان کے وزراء بھی یہاں موجود تھے. ہمارا بنیادی پرنسپل یہی ہے کہ وفاقی وزیر امور کشمیر جو ہے وہ اس کی پک اینڈ چوز نگران گورنمنٹ ہے گلگت بلتستان. سندھ گورنمنٹ کی پک اینڈ چوز گورنمنٹ نہیں ہے. وفاقی وزیر اور فیڈرل گورنمنٹ کے ماتحت گلگت بلتستان کے وفاقی ادارے ہیں, ٹھیک ہے جی. اور انہوں نے گلگت بلتستان کے اندر ایک ایک محلے میں 5 وفاقی وزراء گھسے ہیں, جہاں پہ سلائی مشینیں, آٹا, تمام تر وہ حربے جو ہے وہ انہوں نے اپنائے ہیں, جو آج تک ہم نے سوچا بھی نہیں تھا. یہ نیریٹو کی جنگ تھی, عمران خان بڑا پاپولر تھا, تو آٹے کے تھیلے لے کے گھروں میں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ آپ کو گلی گلی کوچے میں فیڈرل منسٹر کو فلیگ لگا کے جانے کی ضرورت کیا تھی؟ کیا پاکستان کی کسی الیکشن میں ایسا ممکن ہوتا ہے؟ کسی ضمنی الیکشن میں بھی آپ کے صوبے میں کوئی وزیر جا سکتا ہے؟ آپ کے یہاں پہ پری پول ریگنگ کے 4 مین چیزیں میں آپ کے نوٹس میں لے آؤں. میری گورنمنٹ کو 5 مہینے پہلے سیز کیا گیا, چیف الیکشن کمشنر کے تھرو کی الیکشن پہ اثر انداز ہو رہا ہے. پھر ہمارے جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی گلگت بلتستان میں, صوبائی حکومت سے مشاورت کیے بغیر گنڈاپور اور خان صاحب نے جو ہے وہ ڈائریکٹ براہ راست لگایا. اچھا, ہماری صوبائی حکومت کے جو وزراء تھے ان کی تعداد 12 تھی, کیئر ٹیکر انہوں نے 14 لگا دیے, اور سب کے سب سیاسی جماعتوں سے اٹھا کے, اور ہمارے 14 حلقوں سے, اور ان کو فری ہینڈ دیا اپنے حلقوں میں جا کے ووٹ توڑنے ہیں. ایک بھی وزیر کا چیف منسٹر جو لگایا تھا اس سے پوچھ کے نہیں لگا. یہ حافظ صاحب قطع کلامی کی معافی, یہ جو آپ وفاقی حکومت پر جو الزامات لگا رہے ہیں یہ تو شروع دن سے لگا رہے ہیں, لیکن یہ کہنا کہ سندھ گورنمنٹ نے کروڑوں یہاں پر لگائے, وہاں کا کچرا وہ نہیں اٹھا سکے اور گلگت میں آگے, تو ان کا اور آپ کا تو ووٹ کے کو عزت دو کا بیانیہ بھی ایک ہی ہے. اس وقت تو آپ اتحادی بھی ہیں, تو اس سے تو جو الزامات آپ پیپلز پارٹی پہ لگا رہے ہیں بڑے سنگین الزامات ہیں. دیکھیں, ہم ہر اس شخص کے اوپر لگائیں گے جو ووٹ کے اوپر جو ہے وہ ریاستی وسائل استعمال کرے گا, چاہے وہ سندھ کے لگائے, چاہے وہ گلگت بلتستان کے عوام کا پیسہ لگائے, چاہے فیڈرل کا لگائے. میں پرنسپلی بات کر رہا ہوں, ہماری اور پیپلز پارٹی کی ڈیموکریٹک ایک الائنس ہے جمہوریت کے لیے فیڈرل لیول پہ, کوئی انتخابی الائنس نہیں ہے. جی بی کے اندر آپ دیکھیں نا, آپ کہہ رہے ہیں میں الزامات لگا رہا ہوں, خدا کے لیے عادل صاحب کچھ تو آپ لوگ, میں الزام نہیں لگا رہا ہوں, میں فیکٹس بتا رہا ہوں. نہیں, اگر یہ فیکٹس نہیں ہے, حافظ صاحب معذرت کے ساتھ آپ جو کہیں گے وہ جب تک پروف نہیں ہوگا تو وہ الزام ہی ہم اسے کہتے ہیں نا, صحافتی زبان میں جو آپ لگائیں گے ایلیگیشنز ہوں گی. عادل صاحب, عادل بھائی خدا کے لیے غیر جانبدار رہیں. کیا جی بی میں میری حکومت کو 6 مہینے پہلے سیز نہیں کیا گیا؟ یہ میں الزام لگا رہا ہوں, ریٹرن آرڈر ہوا ہے. کیا یہاں کیئر ٹیکر گورنمنٹ یک طرفہ نہیں بنی؟ یہ میں الزام لگا رہا ہوں, یہ حقیقت ہے. کیا یہاں پہ جو ہے وہ انہوں نے الیکشن شیڈول کو غیر مہینہ مدت کے لیے ملتوی کیا 18 اگست؟ وہ تو کووڈ کی وجہ سے تھے نا حافظ صاحب, وہ تو کووڈ کی وجہ سے. کووڈ کی وجہ سے نہیں ہوا. اچھا عادل صاحب خدا کے لیے آپ لوگ سچ کا ساتھ دیں. یہاں پہ حال پارٹی کانفرنس ہوئی, چیف الیکشن کمشنر آیا,
اس نے کہا ہماری ووٹر لسٹیں تیار نہیں ہیں فلانی. ہم نے کہا لکھو یہ کووڈ کی وجہ سے الیکشن ملتوی نہیں ہو رہا ہے, آپ کی تیاری نہ ہونے کی وجہ سے ملتوی ہو رہا ہے. تو سر یہ الزامات تو حافظ صاحب آپ کی مرکزی قیادت کو اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرنی چاہیے تھی, اس پر اٹھانا چاہیے تھا اس کو بار. کیوں نہیں کی ہے؟ ہم نے گلگت میں پریس کانفرنس کی ہے, اے پی سی کے اندر یہ باتیں ہوئی ہیں, تمام جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کو ہم نے بتایا ہے. اور تیسری بات دیکھیں, انہوں نے 2 دن پہلے جو کچھ کیا, پول ریگنگ, پری پول ریگنگ کا آپ کے پاس ریکارڈ ہے. پول ریگنگ کے لیے آپ گلگت پہ انہوں نے قبرستان بنا دیا. آج 2 لاشیں جو ہے وہ کل رات کے دن, ٹھیک, جس صوبے نے 5 سال میں ایک لاش گرنے نہیں دی, ان کا جو ہے پاکستان بنانے کی ضد گلگت بلتستان جیسے صوبے کو انتشار کا شکار کر رہی ہے. ٹھیک. اچھا حافظ صاحب, آپ کی آواز بھی کٹ رہی, لیکن میں یہ جاننا چاہوں گا کہ بلاول نے اب احتجاج کا اعلان کر دیا اسلام آباد کی جانب, وہ مارچ کریں گے گلگت سے پیپلز پارٹی والے. آپ کے اور ان کے گلے شکوے ایک ہی ہیں, لیکن ساتھ میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو اب یہ پتہ چلے گا کہ ڈیل کرنے کا نقصان کیا ہوتا ہے, تو اس کا مطلب تو یہ کہ آپ اکٹھے احتجاج نہیں کریں گے. جی میں پیپلز پارٹی کا کچھ نہیں کہہ رہا, لیکن کل ہم نے بھی اپنے احتجاج کا اعلان کیا. پرسوں ہم ایک اے پی سی بلا رہے ہیں گلگت میں, اور انشاءاللہ ہم نے پیپلز پارٹی کو بھی دعوت دی ہے. ہر وہ جماعت جو وکٹم رہی ہے فیڈرل گورنمنٹ کی, اور یہ جو فاشسٹ حکومت وفاق میں بیٹھی ہوئی ہے, ان کو اتنا شرم نہیں آتی. گلگت بلتستان جیسے علاقے کو الیکشن کو متنازع بنا رہے ہیں, بدلے میں انڈیا کل شور کرے گا, ہمیں کہا جائے گا کہ آپ احتجاج نہ کریں, انڈیا ناراض ہوتا ہے. کس نے گلگت بلتستان کو انتشار زدہ کیا ہے؟ کس کی فرمائش پہ گلگت بلتستان کے اندر ڈیولپمنٹ 9 مہینے سے بند ہے؟ کس کے کہنے پہ ان دنوں سلائی مشینوں سے لے کے ریاستی مسائل اٹھا رہے ہیں؟ 70 لوگ آ کے ان کے یہاں سرینا میں بیٹھے, ان کا بل گلگت بلتستان کے عوام کے پیٹ کاٹ کے دیا جا رہا ہے. اور کس نے ان کو یہ اختیار دیا کہ وفاقی وزیر مراد سعید نے 2.5 سال میں گلگت سکردو روڈ کا دورہ کرنے کی توفیق نہیں ہوئی, یہاں پروجیکٹ کی توفیق نہیں ہوئی, آج 7 دن سے ادھر بیٹھا ہے. یہ اس لیے وفاق کے وزیر بنے ہیں, ایک آنے کی وہاں ڈیلیوری ہے نہیں. گلگت بلتستان میں توڑ پھوڑ کر کے یہاں پہ یہ جی بی کو خراب کر رہے ہیں. ٹھیک, ابھی آپ کو بتا رہا ہوں حافظ صاحب, آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. آخری سوال آپ سے کہ آپ نے ریاستی وسائل کا کہا, تو یہ سوال ڈیفینیٹلی وفاقی حکومت سے بھی ہم نے کرنا ہے اور سندھ حکومت سے بھی کرنا ہے, لیکن ساتھ میں آپ نے جو ڈیل کی بات کی پیپلز پارٹی سے, یہ سوال بھی کریں لازمی کہ ڈیل کا نقصان بھی ہوتا ہے. جی بالکل, جو بھی عوامی طاقت کے بجائے دوسری طاقت کی طرف دیکھے گا, وہ وقتی فائدے ڈھونڈے گا, وہ اس کو نقصان ہوگا. اور یہ آپ دیکھیں پیپلز پارٹی اور ہماری سیٹیں برابر کر دی ہے نا لا کے. ہم تو کہہ رہے تھے شروع دن سے کہ بھئی آپ لوگ جو ہے وہ اس معاملے میں ہمارا ساتھ دیں. اس کی بجائے جو ہے اپنی ایک گڈی چڑھا کے بیٹھے ہوئے تھے. بلاول صاحب تو یہاں سے جو ہے وہ فتح کے جشن منا کے جانے کے لیے آئے ہوئے تھے. ہم نے تو کہا تھا ان کو کہ جناب آپ اس معاملے میں انوالو نہ ہو, لیکن انہوں نے بھرپور یہاں کمپین چلائی. ٹھیک, کیا صورتحال رہی. حافظ حفیظ الرحمان صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. سازین, حافظ صاحب نے پیپلز پارٹی کے بارے میں جو کہا آپ نے خود سنا کہ وہاں پر حکومتی وسائل استعمال کیے گئے, پیپلز پارٹی اپنی گڈی چڑھانا چاہ رہی تھی. اور میں بار بار ان سے یہ ڈیل والا اس لیے پوچھ رہا تھا کیونکہ حافظ صاحب نے آج یہ بھی کہا کہ پیپلز پارٹی کو سمجھ لینا چاہیے کہ ڈیل کا انجام کیا ہوتا ہے. تو سعید غنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, صوبائی وزیر ہیں پیپلز پارٹی کے, سینئر رہنما. سعید غنی صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. گلگت بلتستان انتخابات کی بات کریں گے کہ پیپلز پارٹی بھی اب یہ سمجھ رہی ہے کہ وہ دھاندلی ہوئی ہے اور وہاں سے انہوں نے مارچ کا اعلان بھی کر دیا ہے. نون لیگ بھی یہی کہہ رہی ہے, لیکن وہاں کے جو سی ایم صاحب ہیں حافظ حفیظ الرحمان صاحب, ایکس سی ایم جو ہے نون لیگ کے, انہوں نے بڑے سنگین الزامات پیپلز پارٹی پہ بھی لگائے ہیں, اس پر بھی بات کریں گے. لیکن اوورآل پیپلز پارٹی کیا سمجھتی ہے کہ آپ کو کم سیٹیں ملی, دھاندلی ملی, کوئی ثبوت ہیں آپ کے پاس, کیا ہوا وہاں پہ؟ ثبوت تو بڑے واضح ہیں. ایک تو الیکشن سے پہلے یہ بات بھی سب کو پتہ ہے کہ جو پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ تھے ان کو توڑ کر پی ٹی آئی میں شامل کروایا گیا. پیپلز پارٹی کے جو مضبوط کینڈیڈیٹ تھے ان تمام لوگوں سے رابطے کیے گئے کہ وہ پی ٹی آئی میں آ جائیں یا پھر آزاد کینڈیڈیٹ کے طور پہ کھڑے ہوں. ان میں سے ایک آدمی ہمارا گیا, باقی اللہ کا شکر ہے پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے. اس کے بعد جس طرح فیڈرل گورنمنٹ نے اس کے اندر کھلا ایک تو ہوتے ہیں نا کہ خفیہ طریقے سے کھلا آفرز کیے لوگوں کو, جس قسم کی تقاریر ان کے منسٹرز نے کی, سب کو ڈسکوالیفائی ہونا چاہیے اس پر کوڈ آف کنڈکٹ. لیکن نہ الیکشن کمیشن نے ان کو روکا
اور نہ ہی ان کے خلاف کوئی کارروائی کی، بلکہ اگر کارروائی کی تو چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب کے خلاف کی گئی، ان کو آخری جیسا سے روک دیا گیا. بہرحال وہ عدالت کا فیصلہ تھا، لیکن وہ بھی ایک عجیب چیز ہے. تو یہ چیزیں سامنے آئی. پھر اس کے بعد یہ تمام جو انڈیپینڈنٹ تجزیہ نگار بھی تھے، جو آپ کی میڈیا کے رپورٹرز بھی تھے، بلکہ ایون ہم جن کو تھوڑا سا باعث سمجھتے ہیں، ان کی طرف سے بھی پیپلز پارٹی کو 6-7 سیٹیں تو وہ بھی کہہ رہے تھے کہ مل جائیں گی. ہم تو خیر بہت زیادہ کی بات کر رہے تھے. اور جو نتائج آئے ہیں، انیشیل ریزلٹ آ رہے تھے، اس میں جو رپورٹس تھی وہ یہ تھی کہ پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹس کو لیڈ مل رہی تھی. لیکن رات کو اچانک پھر ایسا کچھ ہوا کہ انتخابات کے نتائج آنا کافی سلو ہو گئے اور پی ٹی آئی کے حق میں آنا شروع ہو گئے. اور ابھی کل رات جو GB2 کا جو حلقہ ہے، جمیل احمد جو ہمارے کینڈیڈیٹ تھے، جو 619 ووٹوں سے جیتے ہوئے تھے، ان کو ری کاؤنٹنگ کر کے 2 ووٹوں سے ہرا دیا گیا ہے. اب یہ چیزیں کوئی خفیہ چیزیں نہیں ہیں. اس کے علاوہ ان کے جو منسٹرز وہاں گئے ہیں، انہوں نے کس طرح لوگوں سے میٹنگز کی ہیں، کہاں پر میٹنگز کی ہیں، ان کی تفصیلات بھی ہمارے پاس موجود ہیں. اگر اس قسم کی بلیٹنٹ قسم کی انوالومنٹ ہو فیڈرل گورنمنٹ کی، اور نظر آ رہا ہو کہ سب کچھ ہوا ہے، اور اس کے بعد اگر ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ناقص بات ہے. اچھا سعید غنی صاحب، وہاں کے جو حافظ صاحب ہیں، ایکس سی ایم ہیں، انہوں نے بات کی، ابھی میرے ساتھ بھی وہ شو میں موجود تھے، کہ جی وفاقی گورنمنٹ نے بھی وسائل استعمال کیے، سندھ حکومت نے بھی کیے، تو سندھ اور وفاق کے وسائل کی جنگ جو ہے وہ گلگت بلتستان میں نظر آئی. اور ساتھ میں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب پیپلز پارٹی کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ ڈیل کرنے کا نقصان کیا ہوتا ہے. اصل میں عوام کے پاس اگر چلے جاتے تو زیادہ بہتر ان کے پاس رہتا. بڑے سیریس انہوں نے جو باتیں کی ہیں، یہ تو آپ کے اتحاد کے لیے نہیں ہے. ٹھیک، میں نے وہ ان کا ایک اسٹیٹمنٹ سنا اتفاقی کسی اور ٹی وی شو پہ. ایک تو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ میری ذاتی رائے یہ ہے، ٹھیک ہے جی، تو انہوں نے اپنے آپ کو پارٹی سے الگ کر کے بات کی، نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ وہ خود کینڈیڈیٹ تھے اور ان کا مقابلہ پیپلز پارٹی کے ساتھ تھا. الیکشنز میں جب مختلف جماعتیں ایک دوسرے کے سامنے الیکشن لڑتی ہیں تو اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں. ہمارے جو کینڈیڈیٹ تھے وہ PMLN کی سابقہ حکومت کی GB میں تھی، اور حافظ حفیظ الرحمان جو چیف منسٹر تھے، ان کے متعلق وہ باتیں کرتے رہے. یہ کوئی خفیہ بات نہیں، اپنے جلسوں میں اپنی تقریروں میں وہ باتیں کرتے رہے. تو جب 2 پارٹیاں ایک دوسرے کے سامنے الیکشن لڑ رہی ہوں تو اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں. لیکن ایک بات بڑی عجیب ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو بھی سمجھ میں آنا چاہیے. فیڈرل گورنمنٹ کا تو دائرہ اختیار ہے گلگت بلتستان کے اوپر، اور اس کے وزیر جو باتیں کرتے ہیں وہ کہ جی آپ اتنے ووٹوں کی لیڈ دلائیں تو اتنے ہزار ارب ہم آپ کے حلقے کو دیں گے، وہ دے سکتے ہیں. اگر وہ یہ کہیں کہ آپ ہمیں جتوائیں گے تو ہم آپ کو تحصیل بنا دیں گے، ہم آپ کو ضلع بنا دیں گے، وہ بنا سکتے ہیں. لیکن سندھ حکومت کے پاس ایسا کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ گلگت بلتستان میں جا کر کوئی ترقیاتی کام کروا سکے، وہاں کوئی تحصیل بنا سکے، وہاں کوئی ضلع بنا سکے، وہاں اربوں روپے کسی حلقے میں لگا سکے. تو یہ دونوں حکومتوں میں فرق ہے. اگر تو ہمارے کچھ منسٹرز گئے ہیں، میں بھی وہاں چھٹیوں پہ تھا، وہاں میرا بھی جانا ہوا، لیکن ہم اس پہ سیاسی طور پر تو شاید اپنے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ دے سکتے ہیں، فائنینشلی طور پر سندھ حکومت وہاں کچھ نہیں کر سکتی. اسی تو یہ بہرحال ایک ہمارے مخالف امیدوار کا نظر تو چلے اس میں تو سعید صاحب چلیں وہ جذبات میں بہ کر کچھ کہہ گئے ہوں گے، لیکن ساتھ میں وہ کہہ رہے تھے ہم پیپلز پارٹی کو سمجھاتے رہے کہ دیکھیں آپ جو ان سے بات کر رہے ہیں یہ ڈیل شیل کی، اور وہ آپ کو کبھی نہیں جتوائیں گے. اور دیکھیں آخر میں ہوا یہ کہ ڈیل بھی انہوں نے کر لی، ان سے بات بھی کر لی، اور ہماری اور پیپلز پارٹی کی سیٹیں برابر ہو گئیں. تو انتخابات سے پہلے ہم نے کہا تھا کہ دیکھیں آپ اپنی گڈی نہ چڑھائیں، آئیے مل کے اس کا مقابلہ کرتے ہیں. دیکھیں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی یہ بات ریکارڈ پر ہے، اور میڈیا پر بھی ڈسکشن ہوا ہے کہ کوئی ایک جو میٹنگ ہوئی تھی اسلام آباد میں گلگت بلتستان کے حوالے سے، تو چیئرمین بلال بھٹو زرداری نے شاید یہ کہا کہ گلگت بلتستان کے الیکشن جو ہیں وہ ایک ٹیسٹ کیس ہیں اور ان کو فری، فیئر اور ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے. اب اگر کہیں یہ بات کرنی کہ جی الیکشنز کے اندر ایکسٹرنل انٹرفیئرنس نہیں ہونی چاہیے، اس کو اگر کوئی ڈیل کہتا ہے تو یہ اس کی سمجھ ہو سکتی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ غلط بات ہے. یہ تو PMLN بھی کہہ رہی ہے، ہر سیاسی جماعت کہہ رہی ہے، PDM بھی یہی کہہ رہی ہے کہ انتخابات کے اندر مداخلت نہیں ہونی چاہیے. اب اگر اس میں بلاول صاحب نے 26 دن وہاں رہ کر گلگت بلتستان میں ایک بڑی ایگریسو قسم کی کمپین کی، جس کو تمام لوگ تسلیم کرتے ہیں، ہسٹوریکل کمپین ہے، پاگی میں کسی نے نہیں کی، جس کی وجہ سے گلگت بلتستان کے ایشوز دنیا بھر میں ہائی لائٹ ہوئے، تمام سیاسی جماعتوں کی لیڈرشپ مجبور ہوئی کہ وہاں جائیں،
تو یہ تو ایک اچھی چیز تھی. اس میں مجھے نہیں سمجھ آتی بات کہ ڈیل کی انہوں نے کہاں سے نکالی. لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کہ حافظ حفیظ الرحمان کے بیان کو ایک ہارے ہوئے کینڈیڈیٹ کی بات سمجھ کر آپ لیں. یہ حقائق یہ سعید غنی صاحب آج پرائم منسٹر صاحب نے اعلان کیا. آپ خود ویسے ان منسٹرز میں پولیٹیشنز میں شامل ہیں, کورونا کا شکار بھی اور بڑا سیریس اسے لیتے ہیں. آج عمران خان صاحب نے کہا کہ جی سیاسی جلسے جلوسوں پر اب انہوں نے پابندی کی بات کی, تو میرے خیال میں وہ درست بات کر رہے ہیں کہ, اور اپوزیشن سے بھی اپیل کی کہ آئندہ جو جلسے ولسے ہیں وہ بھی آپ ملتوی کر لیں, کیونکہ کورونا کا معاملہ جو ہے آپ ڈیل کرتے رہتے ہیں, کافی خطرناک ہوتا جا رہا ہے سیکنڈ ویو کا. دیکھیں کووڈ بڑھ رہا ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ تمام حکومتوں کو بھی اور سیاسی جماعتوں کو بھی اس سے ضرور غور کرنا چاہیے کہ انہیں آگے کس طرح بڑھنا ہے. لیکن بدقسمتی سے جب وزیر اعظم یہ بات کرتے ہیں تو شاید ہمیں تھوڑا سا عجیب اس لیے لگتا ہے کہ یہ وہی وزیر اعظم ہے جو ماضی میں جب سندھ حکومت اقدامات کی بات کر رہی تھی تو یہ ڈٹ کر اس کی مخالفت بھی کر رہے تھے, اور ان کی جماعت ہمارے خلاف کمپین بھی کر رہی تھی, ہم پر الزامات بھی لگا رہی تھی. تو آج اگر وزیر اعظم یہ کہتے ہیں کہ جی جلسے جلوس نہ کریں, تو اس کے پیچھے مجھے ان کی کرونا کے متعلق جو سوچ ہے وہ کم, اپوزیشن کے جلسوں کو روکنے والی سوچ زیادہ مؤثر نظر آتی ہے اس میں. تو بہرحال اگر وزیر اعظم یہ سمجھتے ہیں تو مناسب طریقہ یہ ہے جو آج کی میٹنگ میں ہماری جو ہیلتھ منسٹر ہیں انہوں نے یہ بات بھی کہی, اور شاید جو کے پی کے چیف منسٹر ہیں انہوں نے بھی یہ بات کہی کہ جو اپوزیشن کی لیڈرشپ ہے ان سے بات کرنا چاہیے, ان کو انگیج کرنا چاہیے, اور ان کو کانفیڈنس میں لے کے کوئی ایسی چیز کی جائے, کیونکہ زبردستی یہ کام ہونے والا نہیں ہے. آج بھی اسلام آباد میں احتجاج ہو رہا ہے, وہاں بھی ہزاروں لوگ شاید بیٹھے ہوئے. تو سعید غنی صاحب کوئی رابطہ ابھی تک نہیں ہوا اس بارے میں حکومت کی طرف سے آپ کے ساتھ, باقی اپوزیشن کے ساتھ؟ نہیں دیکھیں مجھے تو نہیں پتا, لیکن وزیر اعظم سے تو مجھے توقع نہیں ہے کہ وہ بات کریں گے اپوزیشن کے ساتھ. اچھا, اور جو وزرائے تعلیم کی میٹنگ ہوئی سعید غنی صاحب, کیا فیصلہ ہوا اسکولوں کے بارے میں؟ اب چونکہ کیسز اتنی تیزی سے بڑھ رہے ہیں تو اب مزید ایک ہفتہ اس کو ایکسٹینڈ کر کے کیا دیکھا جائے گا اس میں؟ جی میں جی دیکھیں, آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی مرتبہ جب اسکول کھولے تھے تو سندھ حکومت نے ایک ہفتے تک جو ہے وہ فیز 1 جو تھا اسکول سے کھلنے کا اس کو آگے بڑھایا تھا. تو اس وقت فیڈرل گورنمنٹ نے بھی اور بہت سارے لوگوں نے ہمارے خلاف بڑی باتیں کی کہ ہم یہ کیوں کر رہے ہیں. اچھا, آج جب میٹنگ ہوئی تو کے پی کے جو منسٹر ہیں ایجوکیشن کے, انہوں نے پہلی بات کی, اس کے بعد میں نے, پھر اس کے بعد پنجاب کے منسٹر سے دونوں نے بات کی. میرا موقف بھی یہ تھا اور لگ بھگ کے پی کے جو منسٹر کا بھی یہ تھا, اس بات سے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ کووڈ کی کیسز بڑھ رہے ہیں, لیکن کیا صرف تعلیمی ادارے بند کرنے سے ہم کووڈ کے اسپائک کو روک سکیں گے؟ میرا خیال ہے کہ نہیں. اگر آپ نے روکنا ہے تو آپ نے تمام سیکٹرز کے حوالے سے فیصلے کرنے ہوں گے, اور تمام ایسے مقامات جہاں پر لوگ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں, جہاں پر کووڈ پھیل رہا ہے, اگر آپ کریں گے تو پھر اسکول بند کرنے کی بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن اگر مارکیٹیں اسی طرح کھلیں, اگر آپ کے جو ٹرانسپورٹ ہے وہ اسی طرح چلتی رہے, اگر آپ کے ارد گرد گلیوں میں, محلوں میں, گھروں میں لوگ کوئی احتیاط نہ کریں, ماسک لگانے, سب کچھ کرتے رہیں, تو صرف تعلیمی ادارے بند کرنے سے آپ کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا. اگر آپ نے کرنا ہے تو تمام چیزوں کو کرنا ہوگا, ورنہ وہی بچے جو اسکولوں میں آتے ہیں وہ گھروں میں انہی اپنے پیرنٹس کے ساتھ, اپنے فیملی کے جوانوں کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے, جو مارکیٹوں میں پھر رہے ہیں, جو باہر جا رہے ہیں, جو ٹرانسپورٹ میں سفر کر رہے ہیں, تو وہ ایٹ لیسٹ تو پھر بھی رہتے ہیں. اگر ہم نے کرنا ہے تو تمام جو سیکٹرز ہیں ان تمام میں اقدامات کریں, تعلیمی اداروں کو بند کریں, کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن باقی جگہوں پہ ہم نے کچھ نہیں کرنا, صرف تعلیمی اداروں کو بند کرنا, اس کو فائدہ کچھ نہیں ہے. ہمارا موقف بھی ہے, اس لیے ایک ہفتے آگے کیا گیا کہ اس کو دوبارہ ہم اس کو دیکھیں گے, ایک ہفتے کے بعد ریویو کریں گے کیا سوچتے ہیں. سعید غنی صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین, آج کے پروگرام پر آپ کے فیڈ بیک کے منتظر رہیں گے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @بڑی بات. مجھے میری ٹیم سے اجازت دیجیے. خدا حافظ.